नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका शुक्रगुजार भी हूँ। कुछ ज़रा वक्त के तब्दीली के साथ आपको तकलीफ भी हुई होगी। इस साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया था कि हमने मुल्क भर में इस इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था और जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था वक्त के साथ साथ जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल कौंसल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। चुनांचे हमारा पहला इजलास सुबह खैर पख्तूनख्वा में हुआ और अभी दूसरा इजलास है यहाँ कराची में हो रहा है। उसके बाद फिर पंजाब में जाएंगे। बलूचिस्तान में बहुत सख्त सर्दी है, मुख्तलिफ अतराफ से लोगों के जमा होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फ़िलहाल मौखर किया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। इस सूरत हाल में अब क्या किया जाए? ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सके। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस हवाले से हम आज यहाँ कराची आए हैं, यहाँ के सूबाई जनरल कौंसल और यहाँ के वर्कर्स, उनके साथ हमने सारी सूरत हाल पे बात करनी है और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाइहा अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, उसका काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीक़े से आगे बढ़ाना चाहेंगे। मज़ीद अगर आप हज़रात का कोई सवाल हो तो
کیا آپ کو منانے میں کامیاب ہوں گے؟ دوبارہ کوئی شامل ہوں گے؟ دیکھیے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے. مسئلہ قوم کا ہے, مسئلہ عوام کا ہے. انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں. چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے, بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے, اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے, پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گریٹ الائنس بنانے چاہ رہے ہیں. سندھ میں جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے, جو پی ٹی اے اور جے یو آئی, تمام جماعتیں جو الیکشن میں گاندھیوں کے خلاف ہوتا رہتا ہے. کل رات آپ کی ڈی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے. کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا, اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا, ملاقات ہوئی سب کے ساتھ, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس میں مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں ڈبیٹس ہوتی ہیں, حالات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے, اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے, بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں, ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں, مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. اس ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, لاکھ دفعہ وہ فوج ہو, لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو, لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا, اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر الگ یہ بتا دیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی, میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور اب بھی ہے, تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے آئی کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں, اور اصل ذمہ دار کون ہیں جنہوں نے میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا. پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا. اس وقت دھاندلی نہیں تھی, آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے, دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں, ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے, عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا, تعصبات کو فروغ نہیں دیا, گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے, اتفاق رائے بھی کیا ہے, اختلاف رائے بھی کیا ہے, اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے, احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے, کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے, بار بار لائے, انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا دیا ہے.
پی ٹی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی، لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو امیدوار جیتنا چاہیے نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دور پرے رکھ دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں، یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی۔ امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی۔ افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں، وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے، ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے، ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے، تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے سو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے۔ اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا، انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھو دی۔ یہاں سے لے لیجیے، یہاں سے 3 ہو گئے، یہاں سے لے لیں۔ وزیر اعظم کے لیے آپ نے اپنی رائے یا ووٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، صدر کے امیدوار کے لیے بھی یہی فیصلے پہ قائم ہے یا ووٹ استعمال کریں گے؟ اسی فیصلے پہ قائم ہے۔ محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا، اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے۔ اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھے کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں۔ اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندے؟ بیٹا آپ لوگ میرا خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں۔ پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے۔ حضرت اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی، ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی۔ لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ لیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لیے بات کریں، پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں۔ آپ نے ذکر کیا حکومت کی تو مدت کا آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ 1 سال چلے گی۔ زرداری صاحب جو وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا؟ دوسرا ایک ایکسٹریم پوزیشن عمران خان اور پی ٹی آئی کے متعلق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو کیوں اتنا جلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں بار بار اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ ایک سوال بار بار کریں، میں جہاں بھی پریس میں جاتا ہوں ایک ہی سوال پھر اس کا ایک ہی جواب، ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب۔ دیکھیے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی۔ موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے، اس کو جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے۔ اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے جی کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا، اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا،
لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا. جو لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقعوں کو تعارف کرایا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہ ابھی تک برقرار ہے. اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 اسمبلی کا سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی تھی, کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں, وہاں بھی ہمیں چاروں صوبوں کے الیکشن پہ اعتراض ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں, وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے, کسی کو ایک جگہ, کسی کو دوسری جگہ, کسی کو تیسری جگہ, سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے. وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے, اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہے ان پہ نظر آتی ہیں, تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا. آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں, وحشی بن چکے ہیں, اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے, عزت اللہ نے دینی ہے, رزق کا مالک اللہ ہے, ترقی کا مالک اللہ ہے, اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے. وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو, خداؤں کو جانتے ہیں. امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں, فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی. ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا, درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے. کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے, کچھ تو شرم آئے, کچھ تو اپنے کلمے کی حیا اس کے پاس ہو. بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں, یہ بھی تو کوئی منہ سے, ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے, بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی. کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ, چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے. تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا یہ بتائیے گا, دیش میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے, اب آج آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسپیڈ پہ آئیں گے, اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا, دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم, معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں, ہم اور شکریہ جی. اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. شکریہ جی. بتا دیں, آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی, انہوں نے اسکیم کے ذریعے خریدی گئی, کیا جمعیت علماء اسلام نہیں خرید سکتی تھی کوئی اسمبلی؟ جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں تو خرید لی گئی ہیں, تو اگر ہم خرید سکتے تو اب تو کچھ ہماری بھی حکومت بن جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا.